Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर के पास्ट पेपर्स और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं 2019 का सॉल्व साइकोलॉजी पेपर ऑफ एफए पार्ट 2 यानी कि सेकेंड ईयर पार्ट या फिर एफए पार्ट 2 का सॉल्व साइकोलॉजी पेपर, वो भी उर्दू मीडियम का। तो चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यू है, कौन सा अमल पैदाइश से पहले शुरू होता है और मौत तक जारी रहता है? इसका सही जवाब है नशोनुमा। नंबर 2 पे है, पुख्तगी यानी मैचुरेशन की बुनियाद है बालिदगी और नशोनुमा। बालिदगी और नशोनुमा ही पुख्तगी की बुनियाद हैं, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसके जिस्म के सारे अज़ा मौजूद भी हैं तो कुछ अरसे बाद जब उसके अंदर बालिदगी और नशोनुमा होगी, वो पूरी तरह से अपने उन अज़ा को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकेगा किसी भी चीज़ को पकड़ने में, चलने फिरने में। पुख्तगी के लिए बालिदगी का होना ज़रूरी है और नशोनुमा का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से एक ऐसा टाइम आता है कि इंसान पुख्तगी हासिल कर लेता है, मैच्योर हो जाता है, अपने जिस्म के अज़ा को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए। नंबर 3 पे है, बच्चों की नफ्सियात डैश की शाख कहलाती है। बच्चों की नफ्सियात नशोनुमा या फिर नमूई नफ्सियात की शाख कहलाती है। नंबर 4 पे है, अशिया की ज़हनी तस्वीर या फिर अक्स डैश कहलाता है। अशिया की ज़हनी तस्वीर या अक्स स्कीमा कहलाता है और ये पियाजे का कॉन्सेप्ट है कि हमारा जहन यानी कि दिमाग जब भी चीज़ों को महफूज करता है तो एक तस्वीर नुमा शक्ल या फिर अक्स की तरह दिमाग में महफूज कर लेता है, जिसकी वजह से हम दुनिया में जितने भी हमारे मामलात होते हैं, कोई भी न्यू एक्सपीरियंस होता है, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो वही जहनी तस्वीर या अक्स को इस्तेमाल करके हम इर्द गिर्द की मालूमात ले रहे होते हैं, चाहे वो नहीं हो। क्योंकि एक बार अब आप एक चीज़ देख लेते हैं तो दिमाग उसको महफूज कर लेता है, जिसकी वजह से आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आपको आसानी हो रही होती है चीज़ों को समझने के लिए। नंबर 5 पे है, स्कीमा अमूमी तस्वुरात होते हैं, इनकी बुनियाद डैश पर होती है। इनकी बुनियाद तजर्बात पर होती है। हर इंसान जिस तरह के तजर्बात कर रहा है उसकी बिना पर ही उसकी स्कीमाज या फिर तस्वुरात जो हैं वो दिमाग में बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उसके तजर्बात मुख्तलिफ होते हैं। उसकी सोच जो है, उसने जो इर्द गिर्द माहौल में जो देखा होता है उसकी बेस पर उसके स्कीमाज बन जाते हैं। चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में तस्वुरात जो बनते हैं वो तजर्बात पर मबनी होते हैं। नंबर 6 पे है, नीचे दिए गए तस्वुरात में से कौन सा ये तजवीज़ करता है कि चीज़ों को उनकी पहली वाली हालत में वापस लाया जा सकता है? इसका सही जवाब है उल्ट फेर, जिसको इंग्लिश में रिवर्सिबिलिटी भी कहा जाता है। जैसे एक बच्चे के अंदर अगर ये कॉन्सेप्ट पैदा हो जाए कि एक पानी है, पानी को बर्फ़ बनाया जा सकता है और बर्फ़ को पिघला के फिर से पानी बनाया जा सकता है, यानी ये कॉन्सेप्ट उसको समझ आ जाए कि चीज़ें अपनी ओरिजिनल जो शेप है उसमें वापस आ सकती हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को उल्ट फेर कहा जाता है कि उसके अंदर उल्ट फेर का कॉन्सेप्ट है या फिर वो इस तरह के तस्वुरात को अच्छी तरह से समझ सकता है। नंबर 7 पे है, नीचे दिए गए नशोनुमा के नज़रियात में से कौन सा नज़रिया 2 तरह के नशोनुमा को बयान करता है? एरिक एरिक्सन ने जो अपनी थ्योरी या नज़रिया दिया था वो था साइको सोशल था, जिसमें साइको यानी नफ्सियात, सोशल यानी समाजी और नफ्सियाती नशोनुमा पर फोकस किया था। तो हम कह सकते हैं कि एरिक एरिक्सन का जो नज़रिया है वो 2 नशोनुमा पर मबनी है, साइको भी और सोशल भी। नंबर 8 पे है, फरार या मुकाबले का रद्द अमल मुतारिफ कराया वॉल्टर कैनन ने। फरार या फिर मुकाबला, जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन भी कहा जाता है, जब भी इंसान स्ट्रेस में होता है या फिर ऐसी किसी भी खौफजदा सिचुएशन में होता है, अगर वो उस सिचुएशन को टैकल करता है, उससे मुकाबला करता है, तो हम कहते हैं कि हाँ जी, इस पर्सन ने मुकाबला किया है, इस सिचुएशन से लड़ा है। और कुछ लोग जो हैं उस सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकते तो बेहोश हो जाते हैं। इस तरह ये भी फरार की सिचुएशन को, इसको भी फरार कहा जा सकता है, या फिर मतलब ओवरऑल वो बिल्कुल ही अपने आप को काबू नहीं कर सकते स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो वो फरार कहलाएगा। यानी फरार या मुकाबला ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रेस के दौरान शुरू होता है और वॉल्टर कैनन ने इसे इंट्रोड्यूस कराया था। और वॉल्टर कैनन के मुताबिक हमें हमेशा मुकाबला करना चाहिए सिचुएशंस के साथ, ताकि हम स्ट्रेस को
اوائڈ کر سکے. اس میں ہم اگزامپل لیتے ہیں اسنیک کی کہ اگر ایک پرسن کے سامنے اسنیک آتا ہے تو وہ اپنی انرجی کو یوٹیلائز کر کے اسنیک کو مار دیتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر وہاں سے اسکیپ جو ہے وہ بہت جلدی کرتا ہے, بھاگ جاتا ہے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر دیتا ہے. اور اسی طرح ایک انسان اس سچویشن میں پینک ہو جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی انرجی کو اچھی طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکا اور وہ ہمت ہار گیا. دو طرح کی سچویشن اسٹریس کے دوران ہوتی ہیں اور والٹر کینن نے یہ رد عمل انٹروڈیوس کرایا تھا کہ اس طرح سے انسان اسٹریسفل سچویشن میں بیہیو کرتا ہے. نمبر 9 پہ ہے تمام دفاعی رد عمل میں عنصر پایا جاتا ہے خود فریبی کا. نمبر 10 پہ ہے انشقاق ذہنی کی علامات کو ڈیش میں تقسیم کیا جا سکتا ہے مثبت, منفی اور دیگر. 3 جو ہیں وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں پازیٹیو, نیگیٹو اینڈ ادر سمٹمز بھی کہا جاتا ہے. پازیٹیو میں بھی مزید اس کی علامات ایکسپلین ہوتی ہیں, اسکیزوفرینیا جسے انشقاق ذہنی بھی کہا جاتا ہے, اور منفی میں بھی مزید اس کی اقسام ہیں, مطلب علامات ہیں, اور دیگر میں بھی 3 اور طرح کی ٹائپس آتی ہیں جو کہ اسکیزوفرینیا کو ایکسپلین کرتی ہیں. نمبر 11 پہ ہے نیچے دیے گئے امراض میں سے کون سا طعام کا مرض ہے. طعام پہلے یاد رکھیں کھانے کے جتنے بھی مرض ہوتے ہیں جسے انگلش میں ایٹنگ ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں ان آپشنز میں سے بتائیں کہ کون سا کھانے کا مرض ہے. اس کا صحیح جواب ہے پرخوری یا پھر بولیمیا نروسا. بولیمیا نروسا ایک ایسی طعام کی بیماری ہے یا پھر ایٹنگ ڈس آرڈر ہے جس میں پرسن کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور وہ بالکل, اس میں مثال لے سکتے ہیں کہ وہ بیلوں کی طرح کھاتا ہے, بہت زیادہ کوانٹٹی میں وہ چیزیں کھا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو خیال رہتا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ موٹا ہے, اوبیس ہو چکا ہے یا اس کا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا, تو وہ کوشش کرتا ہے پھر سے اپنے آپ کو دوبارہ سے بیلنس کرنے کی, جس میں وہ وامٹ کرتا ہے, خود سے وامٹ کرتا ہے یا میڈیسن کا استعمال کرنا شروع کر دے گا یا ایکسرسائز کرنا شروع کر دے گا. یہ اس طرح کی بیماری ہے جس میں انسان ایک دم سے بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے, اور ہفتے میں ایک بار ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ 7 دن میں ایک بار بہت زیادہ کوانٹٹی میں کھا جاتا ہے. اس کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا اس نے کھایا ہے وہ کسی طرح بھی اس کے جسم پہ نہ آئے اور اس کا نقصان نہ ہو. نمبر 12 پہ ہے ایسا عمل جس میں پرانے اسکیما میں رد و بدل کیا جاتا ہے ڈیش کہلاتا ہے. اس کا صحیح جواب ہے موافقت یعنی کہ اکوموڈیشن. ایسے جب ایک بچہ ہوتا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے جو پہلے سے بنے ہوئے اسکیماز ہوتے ہیں سم ٹائمز ان کو چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی معلومات جو ہیں وہ ان کو بتانی پڑتی ہیں جو کہ وہ ایز اے چائلڈ نہیں سمجھ سک رہے ہوتے. تو ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ان کی انفارمیشن میں چینجنگز لانی پڑتی ہیں, اور جب نئی انفارمیشن ان کے پرانے اسکیماز میں یا پرانے تصورات میں فٹ نہیں ہو رہی ہوتی, نئی طرح سے کانسیپٹ ان کو سمجھانا پڑتا ہے, تو اس پورے پروسیس کو موافقت کہا جاتا ہے یا اکوموڈیشن کہا جاتا ہے. اسی طرح ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے, اس نے کلاؤن, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ بیلڈ ہوتا ہے یعنی گنجا ہوتا ہے. اب اس کا شروع سے اس نے کلاؤن کو دیکھا کہ وہ اس کے درمیان سے بال نہیں ہیں اور سائڈ سے بال ہیں, تو وہ سمجھتا ہے کہ جس کے بھی اس طرح کے بال ہوں گے وہ کلاؤن نہیں ہوگا, وہ جوکر ہی ہوگا. لیکن کچھ ٹائم بعد وہ ایک اور بندے کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہی از کلاؤن, یہ بھی کلاؤن ہے یا یہ بھی جوکر ہے. تو پیرنٹس وہاں پہ اس کو کریکٹ کرتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ جو بیلڈ ہو یا گنجا ہو وہی کلاؤن کہلائے یا پھر جوکر کہلائے. تو اس طرح ٹائم ٹو ٹائم بچوں کی اسکیماز کو چینج کرنا پڑتا ہے. جہاں پہ چینجنگز کی ضرورت ہوگی ہم اس پروسیس کو یا اس کانسیپٹ کو ہم موافقت کہیں گے. نمبر 13 پہ ہے کولبرگ کے اخلاقی نشوونما کے نظریے کا پہلا لیول کیا ہے. اس کا صحیح جواب ہے قبل روایتی اخلاقیات, جسے پری کنونشنل مورالٹی بھی کہا جاتا ہے. نمبر 14 پہ ہے سماجی تربیت یا سماجیانے کا عمل ڈیش نہیں ہوتا, عارضی نہیں ہوتا, یعنی کہ یہ مسلسل رہتا ہے. سماجی تربیت یا پھر سوشل گیدرنگز, سوشل یا سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہم لوگوں سے الگ نہیں رہ سکتے, ہمارا ملنا جلنا سب میں رہتا ہے, جس کی وجہ سے ہم نئی نئی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ عمل عارضی نہیں ہوتا, یہ مسلسل جاری ہوتا ہے. تو آپشن اس طرح سے ہے کہ سماجی تربیت ڈیش کا عمل نہیں ہوتا, تو ہمیں عارضی ہی اس میں فٹ ان ہو رہا ہے کہ یہ عارضی نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے.
نمبر 15 پہ ہے کسی فرد کا دوسرے فرد، اشیاء، اداروں یا مسائل کے بارے میں کم و بیش مستقل اور پائیدار طرز عمل کیا کہلاتا ہے؟ درجہ ذیل میں سے کوئی نہیں۔ اگر ایک انسان کسی کی طرف ایک رویہ رکھتا ہے پراپر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا طرز عمل بھی اختیار کر لیتا ہے، یعنی اپنا کردار بھی کسی بھی فرد یا کسی بھی چیز کے بارے میں مثبت یا منفی رکھنے لگتا ہے، تو اس کو ڈسکریمنیشن کہا جاتا ہے، جو کہ یہاں پہ وہ آپشن مینشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان کسی کے بارے میں رائے اپنی رکھتا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف اس کی رائے ہے، لیکن جب وہ کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ ڈسکریمنیشن کہلاتا ہے۔ سو ڈسکریمنیشن آپشن نہیں ہے، تو اس لیے ڈی آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہے، درج شدہ میں سے کوئی نہیں۔ نمبر 16، ذہنی امراض کے علاج کے لیے نفسیاتی اصولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی علاج یعنی سائیکو تھراپی استعمال کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو نارمل زندگی کی طرف لایا جاتا ہے۔ ڈفرینٹ سائیکو تھراپی ٹیکنیکس کا استعمال کر کے ان کو زندگی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو منفی سوچیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو منفی طرح سے لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے۔ نمبر 17 پہ ہے سگمنڈ فراؤڈ کے متعارف کردہ شخصیت کے ڈھانچے میں توازن پیدا کرنے والی قوت کیا کہلاتی ہے؟ انا، یعنی ایگو ہی ہمیشہ بیلنس کرتی ہے لا ذات میں اور فوکل انا میں، تو یہ درمیان میں ہوتی ہے، ایز اے برج کام کرتی ہے، یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں میڈیٹنگ فیکٹر ہوتی ہے، جو ہمیشہ سے ریالٹی کو دیکھ کے ڈیسیجنز لیتی ہے کہ کون سی ضرورت، کون سے خیالات اور کون سی خواہشات کو کس وقت پر اور کس ٹائم پر پورا کرنا ہے۔ نہ ہی یہ لذات کی خواہشات کو اپنے پر حاوی ہونے دیتی ہے، اور نہ ہی یہ سپر ایگو یا فوکل انا کی باتوں کو حاوی کرتی ہے۔ سو یہ بیلنس میں لے کے جاتی ہے اور شخصیت کو ایک توازن میں رکھتی ہے۔ نمبر 18 پہ ہے موکل کا ایسا رویہ جس میں وہ طے شدہ وقت پر نہیں پہنچتا، واجبات ادا نہیں کرتا اور بولنے کی بجائے خاموشی اختیار کرتا ہے، ڈیش کا اظہار کرتا ہے، یہ مزاحمت کا اظہار کرتا ہے، یعنی ریزسٹنس کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ پرسن جو ہے وہ اس پورے سیشن میں یا پوری تھراپی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ ایک موکل آپ کے پاس آ رہا ہے، یعنی کہ کلائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، لیکن وہ آپ کی بات کو غور سے نہیں سن رہا، آپ کو بل بھی پے نہیں، آپ کو فی بھی پے نہیں کر رہا، آپ کو صحیح طرح سے اپنے مسائل بھی نہیں بتا رہا تاکہ اس پہ حل نکالا جائے، اور ٹائم پہ بھی نہیں پہنچتا، تو بیسیکلی وہ یہ شو کر رہا ہے کہ مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اس پورے پروسیس میں یا اس پورے سیشن میں۔ نمبر 19 پہ ہے کارل راجرز نے ذات کی نشوونما کی بہت اہمیت دی ہے، اس نے اس سلسلے میں کون سے تصورات متعارف کروائے؟ اس نے اس میں بیسیکلی مثالی ذات کے تصورات متعارف کرائے تھے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے اپنی آئیڈیل سیلف کے بارے میں اپنے آپ کو کس طرح سے آئیڈیل سیلف تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 20 پہ ہے کس کے خیال میں غیر معقول خیالات سوچ ذہنی امراض بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے، یعنی ہماری جو غیر معقول خیالات ہیں وہ ہمیں امراض کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ کس کا نظریہ ہے، کس نے یہ کانسیپٹ متعارف کرایا تھا؟ البرٹ ایلس کا کہنا ہے کہ ہماری جو منفی سوچیں ہوتی ہیں، جو غیر معقول تھنکنگ ہوتی ہے یا خیالات ہوتے ہیں، وہی ہمیں بیماریوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ مزید پاسٹ پیپرز کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ پلے لسٹ پہ جا کے آپ مزید پاسٹ پیپرز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پلے لسٹ کا نام ہے FA Part 2 سیکنڈ ایئر سالوڈ سائیکالوجی پیپر اردو میڈیم۔ سو آپ وہاں سے اردو میڈیم کے تمام سائیکالوجی پیپرز دیکھ سکتے ہیں، آبجیکٹیوز پیپر کی اچھی سی تیاری کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔